ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आप तमाम का मैं इस ई क्लास में इस्तकबाल करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। तलबा व तालिबात, मैं मोहम्मद अब्दुल गफ़्फ़ार, मौलिम गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल बेमलखेड़ा, तालुका चुड़गुप्पा, ज़िला बिदर। तलबा व तालिबात, आज हम 10वीं जमात की दरसी किताब नौबहार अदब से एक नज़्म का मुतालिया करेंगे। सबसे पहले आपसे ख्वाहिश है कि आप अपनी दरसी किताब एक नोटबुक और पेन निकाल कर रखें, ताकि दौरान तदरीस जो भी अहम नुकात आएंगे आप उसको नोट कर सकें। तलबा व तालिबात, सबक शुरू करने से पहले मैं आपके सामने चंद अशआर पेश करूँगा, गौर से समाप्त फरमाइए और उसके बाद मैं आपसे चंद सवालात भी पूछूंगा जो कि बिल्कुल आसान होंगे। ऐ दो जहां के वाली, ऐ गुलशनों के माली, हर चीज़ से है ज़ाहिर हिकमत तेरी निराली, तेरे ही फैज़ से है सरसब्ज डाली डाली, पत्तों में तेरी रंगत फूलों में तेरी लाली, ये सिलसिला जहां का दुनिया का गुलिस्तां का, सारा है काम तेरा प्यारा है नाम तेरा, तूने हमें बनाया और सोचना सिखाया, हर शय पे हमने देखा तेरे करम का साया, इंसान भी हैं तेरे, हैवान भी हैं तेरे, जानदार भी हैं तेरे, बेजान भी हैं तेरे। तलबा व तालिबात, मज़कूरा अशआर में ऐ दो जहां के वाली, ऐ गुलशनों के माली और हर चीज़ से ज़ाहिर हिकमत तेरी निराली किन्हें कहा जा रहा है, और ये किन्हें कहा जा रहा है कि ये सिलसिला जहां का दुनिया का गुलिस्तां का, सारा है काम तेरा प्यारा है नाम तेरा, इंसान भी हैं तेरे और जानदार भी हैं तेरे। तलबा व तालिबात, मज़कूरा अशआर में किन की तारीफ़ बयान की जा रही है? बिल्कुल सही कहा आपने, इसमें खुदा पाक की तारीफ़ बयान की जा रही है। तलबा व तालिबात, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसी नज़म जिसमें खुदा पाक की तारीफ़ बयान की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? हाँ, सही कहा आपने, उसे हम हम्द कहते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ मज़ीद और अशआर पेश करूँगा, उसके बाद सवालात पूछूँगा, गौर से समाअत फरमाइए। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला और अपने पराये का गम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली ग़ुलामों का मौला, ख़ताकार से दर गुज़र करने वाला, बददेश के दिल में घर करने वाला, मफासिद का ज़ेरो ज़बर करने वाला, क़बाइल का शीरो शकर करने वाला, उतर कर हिरा से सोए ख़ौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। अजीज़ तलबा, नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला और मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, अपने हो या पराए उनका भी गम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा और यतीमों का वाली, ज़ईफ़ों का मावा, इन अशआर में किन से मुखातिब हैं शायर, या इन अशआर में किन की तारीफ़ बयान की जा रही है? जी सही कहा आपने, इसमें
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ تو طلبہ بتائیے کہ ایسی نظم جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم نعت کہتے ہیں۔ صحیح فرمایا آپ نے۔ تو طلبہ و طالبات، آج ہم 10ویں جماعت کی درسی کتاب سے ہمارے نصاب میں موجود ایک نعت کا مطالعہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھیے، ان کے شاعر ماہر القادری ہیں اور صفحہ نمبر 15 پہ اس کو آپ دیکھیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھی گئی نظم کو ہم نعت کہتے ہیں، یہ تو آپ نے جان چکے ہیں ابھی۔ اس کی کچھ اور وضاحت کچھ اس طرح سے کی جائے گی۔ نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات یعنی زندگی اور سیرت یعنی کہ ان کے اخلاق و اطوار، ان کے طور طریقے وغیرہ کی تعریف اور توصیف بیان کی جاتی ہے۔ اس میں شاعر محسن انسانیت سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسن انسانیت بھی کہا جاتا ہے اور سرور کونین بھی ہیں آپ۔ ختم المرسلین سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اپنے قلم کے ذریعے بیان کرتے ہیں۔ ختم المرسلین اس لیے کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، آپ آخری پیغمبر اور نبی تھے۔ شاعر اپنی گہری محبت اور عقیدت کا اظہار نعت کے اشعار کے ذریعے سے کرتا ہے، اور عشق محمدی یعنی کہ محمد سے عشق، وابستگی، دلی کیفیت، جذبات، ان ساری چیزوں کو ہی وہ اپنی تمام انسانیت کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ طلبہ و طالبات، ماہر القادری کا ہم مختصراً تعارف پڑھیں گے، جو کہ ہماری پڑھی جانے والی نظم نعت کے تخلیق کار ہیں۔ ماہر القادری کا پورا نام منصور حسین قادری اور قلمی نام ماہر القادری تھا، یعنی کہ ان کا ابتدائی نام منصور حسین قادری تھا۔ جب سے آپ نے شعر و ادب میں حصہ لینا شروع کیا یا آپ نے خط و کتابت اور دوسرے مضامین وغیرہ لکھنے شروع کیے، آگے آپ کو معلوم ہو جائے گا وہ، تو انہوں نے اپنا قلمی نام ماہر القادری رکھ لیا۔ آپ 1906 عیسوی میں ضلع کیسر کلاں بلند شہر اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ اتر پردیش ہمارے ملک ہندوستان کی ایک بڑی ریاست ہے، وہاں پر ضلع کیسر کلاں میں 1906 عیسوی کو آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ تلاش معاش کی خاطر حیدرآباد چلے آئے، یعنی کہ روزگار کی تلاش میں آپ حیدرآباد منتقل ہوئے، پھر اس کے بعد آپ پاکستان منتقل ہوئے۔ طلبہ و طالبات، یہ ہمارے ہندوستان کا نقشہ ہے جس میں اتر پردیش کی نشاندہی کی گئی ہے، جہاں پر ہمارے اس نعت کے شاعر ماہر القادری کی پیدائش ہوئی۔ ماہر القادری کو بچپن ہی سے شعر گوئی کا شوق تھا، یعنی کہ بچپن ہی سے وہ شعر و ادب میں حصہ لیتے تھے اور فطرتاً انہیں اس بات کا شوق تھا۔ ماہر القادری کو حیدرآباد کے ادبی ماحول اور مشاہیر کی صحبتوں نے ان کی شخصیت میں چار چاند لگا دیے۔ چونکہ فطرتاً یہ شعر گو واقع ہوئے تھے حیدرآباد کے ادبی ماحول میں، وہاں کے مشاعروں میں شعراء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کی صحبتوں کی وجہ سے ان کے فن میں مزید بہتری آئی اور نکھار پیدا ہوتا گیا۔ اس وجہ سے ان کی صحبت میں ان کی شخصیت میں چار چاند لگ گئے۔ اسی زمانے میں انہوں نے ایک مقبول نعتیہ نظم ظہور قدسی یعنی سلام اس پر کی، جس نے بے قسم کی دستگیری کی لکھی۔ سلاست، فکر کی بلند پروازی اور چست تراکیب ان کے کلام کی خصوصیات ہیں۔ ماہر القادری کے کلام کی تین عمدہ خصوصیات یہ ہیں بچوں، ایک تو سلاست، دوسرا فکر کی بلند پروازی اور چست تراکیب۔ سلاست سے مراد الفاظ سادے اور معنی خص الفاظ کا انہیں استعمال کیا کرتے تھے۔ بلند پروازی فکر سے مراد کسی بھی چیز یا پیمانے کو اعلیٰ سطح پر سمجھنا ان کا وصف تھا۔ اس کے علاوہ چست تراکیب سے مراد موقع محل جہاں پر جن تراکیب کو استعمال کیا جانا ہوتا تھا، آپ اس کو
استعمال کرنے کا ملکہ رکھتے تھے یا ماہر تھے۔ شاعری کے علاوہ ان کے بیلاگ تبصرے ادبی طبقے میں مقبول ہیں۔ صرف شعر و شاعری ہی نہیں کرتے تھے، جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے، آپ کے بیلاگ تبصرے، آپ کی خطابت اور دوسرے مصنف کی طرح آپ بھی کئی اور صنفوں میں تبازنے کر چکے ہیں۔ ایک عرصے تک انہوں نے ماہنامہ فاران کی ادارت کا فریضہ بھی نبھایا۔ ماہنامہ سے مراد مہینے میں مرتبہ نکلنے والا جریدہ یا رسالے کو کہتے ہیں ہم، جو کہ اس وقت میں فاران کے نام سے تھا، اس کی ادارت کا فریضہ بھی ماہر القادری نے نبھایا۔ اس کے علاوہ جذبات ماہر، محسوسات ماہر اور ذکر جمیل ان کے مجموعے کلام ہیں۔ ماہر القادری نے 3 کتابیں بھی لکھی بچوں، جن میں سے ایک کا نام ذکر جمیل ہے اور دوسرا محسوسات ماہر اور جذبات ماہر۔ ماہر القادری کی وفات 1978 عیسوی کو پاکستان میں ہوئی۔ چونکہ یہ پاکستان منتقل ہو چکے تھے، اس لیے 1978 عیسوی میں ماہر القادری کی وفات ہو گئی۔ عزیز طلبہ، آج کے ہمارے پڑھے جانے والے اہم نکات کچھ اس طرح سے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم نعت کا آدھا حصہ پڑھیں گے، اس کے الفاظ معنی بھی دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ نعت کی تشریح سے بھی ہم واقفیت حاصل کریں گے۔ نعت میں موجود اہم الفاظ کی جمع بنائیں گے اور جمع الفاظ کے واحد بھی ہم بنائیں گے۔ اس کے علاوہ نعت میں موجود الفاظ کو ہم جملوں میں استعمال بھی کریں گے اور نعت میں موجود جو بھی الفاظ ہوں گے اس کے ہم ازداد بھی بنائیں گے۔ سوالات کے جوابات حل کریں گے اور ہم وزن الفاظ کی جانکاری بھی ہم حاصل کریں گے، قواعد کا مطالعہ بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو ہوم ورک بھی دیا جائے گا۔ شعر کی معنویت اور تاثیر کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو ترنم کے ساتھ پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے تاکہ آپ کے ذہنوں میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے۔ شعر نظم کے معنی ہی ہیں دھاگے میں موتی پرونا، اس لیے میں اب اشعار کو ترنم سے پڑھوں گا اور اس میں وقفوں کا بھی خیال رکھا جائے گا بچوں، اور آپ اس کو سماعت فرمائیے گا۔ نعت، شاعر ماہر القادری۔ کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے، رحمت کی گھٹائیں لہرائیں دنیا کی امیدیں برآئیں، اکرام و عطا کی بارش کی اخلاق کے موتی برآئے، تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والے نے، کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی زروں کے مقدر چمکائے، اللہ سے رشتے کو جوڑا باطل کے طلسموں کو توڑا۔ طلبہ و طالبات، اب تک آپ نے ترنم کے ساتھ نعت کے اشعار کو سماعت فرمایا۔ طلبہ و طالبات، اب تک آپ نے شعر کی سماعت فرمائی۔ اب ہم شعر کی تشریح کریں گے۔ شعر کی تشریح کرنے کے لیے اس کو پہلے نثر میں تبدیل کرنا ہوگا۔ نثر کو تبدیل کرنے کے لیے اس کے اہم الفاظ کے معنی جاننے ہوں گے۔ پہلے شعر میں کچھ الفاظ کے معنی اس طرح ہیں: فتنہ یعنی فساد، عداوت یعنی دشمنی۔ اس پہلے شعر میں شاعر ماہر القادری فرما رہے ہیں کہ حضور کی
دنیا میں آمد سے قبل ملک عرب کے حالات بہت گئے گزرے تھے. آپ کی آمد سے پہلے دنیا میں کفر نے فساد پھیلا دیے تھے اور کمزور لوگوں پر طاقت والے ظلم ڈھاتے تھے اور انسان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے اور ان کے دلوں میں عداوت یعنی دشمنی گھر کر گئی تھی اور وہ ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے لگے. شعر نمبر 2 کچھ اس طرح سے بچوں. پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے. اس میں ہم الفاظ کے معنی اس طرح ہیں. پامال یعنی تباہ و برباد، کمزور یعنی ناتوان. اس کی تشریح کچھ اس طرح سے وضاحت کریں گے ہم. طاقت اور قوت والوں نے کمزوروں پر ظلم و ستم ڈھانے لگے، انہیں تباہ و برباد کیا. انسانیت نے اپنے حدود توڑ دیے تو ایسے گئے گزرے اور ناموافق حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امید کی ایک کرن بن کر اس دنیا میں تشریف لائے. شعر نمبر 3 کچھ اس طرح سے ہے بچوں. رحمت کی گھٹائیں لہرائیں، دنیا کی امیدیں برائیں، اکرام و عطا کی بارش کی، اخلاق کے موتی برسائے. اس کے اہم الفاظ معنی کچھ یوں ہیں. اکرام یعنی بخشش یا کرم کی جمع، رحمت یعنی کرم یا مہربانی. اس کی تشریح دیکھیے پیارے بچوں. اس شعر میں شاعر فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے دنیا میں رحمت کی گھٹائیں آئیں اور ہر ایک پر آپ نے اکرام اور عطا کی بارش کی اور تمام انسانوں کو اخلاق کے زیور سے آراستہ کیا. شعر نمبر 4 تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والے نے، کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے. ان اشعار میں الفاظ معنی کچھ اس طرح سے ہیں. شمع یعنی چراغ، گلوں یعنی پھولوں. اس شعر میں شاعر ماہر القدری فرما رہے ہیں کہ حضور نے دنیا میں آ کر لوگوں کو تہذیب و تمدن سکھایا، جینے کے ہنر سکھائے، نیک اعمال کرنا سکھایا اور آپ کی آمد سے کانٹے بھی گل نما یعنی پھول ہو گئے اور ہر ایک ذرے کا مقدر جاگ اٹھا. ورنہ اس جاہلیت کے دور میں عرب میں برائیاں بری طرح سے گھر کر گئی تھی. آپ نے انہیں برائیوں سے روکا، اچھی تعلیم دی، خدا کا خوف دلایا اور تہذیب اور تمدن سکھایا. عورتوں کی عزت کرنا سکھایا چونکہ اس زمانے میں بے حیائی بھی عام تھی اور اس طرح سے لڑکی تولد ہونے کے بعد انہیں دفن بھی کیا جاتا تھا. اور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں سے لوگوں کو آگاہ کیا اور انہیں راہ راست پر لانے کے لیے اپنے تعلیم دی. طلباء و طالبات شعر نمبر 5 میں اللہ سے رشتے کو جوڑا، باطل کے طلسموں کو توڑا، جو وقت کے دھارے کو موڑا، طوفان میں سفینے تیرائے. اس میں موجود اہم الفاظ کے معنی کچھ اس طرح ہیں. باطل یعنی جھوٹ یا غلط، طلسم معنی جادو، سفینہ معنی کشتی جو کہ پانی میں تیرتی ہے. اس کی تشریح کچھ ہم دیکھیں اس طرح سے. شاعر فرما رہے ہیں کہ توحید و رسالت کے پیغام کو آپ نے دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان اور اللہ کے درمیانی رشتے کو مضبوط کیا، خدا کا اور انسان سے اس کا رشتہ مضبوط کیا، کفر و باطل کو دنیا سے مٹایا اور آپ کی بدولت دنیا میں جہالت کی طوفانی آندھیوں میں بھی امید کی کشتی تیرنے لگی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز بچوں، اب تک آپ نے نعت سے متعلق تشریح سنی. اب ہم نعت سے متعلق چند مشقی سرگرمیاں کریں گے. مشقی سرگرمیاں کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پڑھا گیا سبق اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جاتا ہے. تو لیجیے پہلی سرگرمی آپ کے سامنے موجود ہے. ان الفاظ کے جمع لکھیے.
علم، کافر، کرم، ظلم، جوہر۔ امید کہ آپ ان کے صحیح جوابات لکھ چکے ہوں گے، جو کہ اس طرح ہیں۔ علم کی جمع ہے علوم، کافر کی جمع ہے کفار، کرم کی جمع ہے اکرام، ظلم کی جمع ہے مظالم، جوہر کی جمع ہے جواہر۔ طلباء و طالبات، ایک اور سرگرمی آپ کے سامنے پیش ہے۔ نعت میں موجود اہم الفاظ سے ہم واحد بنائیں گے۔ مندرجہ ذیل الفاظ کے واحد لکھیے۔ فتنے، شعلے، سینوں، گھٹائیں، امیدیں، اکرام، شمعیں، گلوں، ذروں، طلسموں، سفینے۔ ان کے ہم کو کیا کرنا ہے؟ واحد بنانا ہے۔ چونکہ جمع کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں، لہذا ہم ان کے واحد بنائیں گے۔ صحیح جوابات امید کرتا ہوں کہ آپ نے لکھے ہوں گے، جو کہ کچھ عزیز بچوں اس طرح سے ہیں۔ فتنے، فتنہ، شعلے، شعلہ، سینوں، سینہ، گھٹائیں، گھٹا، امیدیں، اس کا واحد ہوگا امید، اکرام، اس کا واحد ہے کرم، شمع، شمع کا واحد ہے شمع، اس طرح سے گلوں یعنی پھول، پھولوں کا واحد ہے گل یعنی پھول، ذروں، ذروں کا واحد ہوگا ذرہ، طلسموں، اس کا واحد ہوگا طلسم، سفینے، سفینے سے مراد کشتیاں، اس کا واحد ہوگا کشتی، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ سفینہ۔ طلباء و طالبات، ایک اور سرگرمی کی جانب ہم بڑھیں گے۔ مندرجہ ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے، جو کہ نعت میں موجود الفاظ ہیں۔ ان الفاظ میں سے ہم ان کو جملوں میں استعمال کریں گے۔ کفر، عداوت، ظلم و ستم، گھٹائیں، امیدیں، بارش، اخلاق، تہذیب، گلوں اور باطل۔ ان الفاظ کو ہمیں جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ سب سے پہلا لفظ کفر ہے، جس کو ہم کچھ اس طرح سے استعمال کریں گے جملوں میں۔ کفر یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، دنیا میں آمد سے قبل کفر نے فتنے پھیلا دیے تھے۔ اسی طرح سے دوسرا جملہ ہے لفظ ہے بچوں عداوت۔ اللہ تعالیٰ کسی سے بھی عداوت کو پسند نہیں فرماتے۔ تیسرا لفظ ہے ظلم و ستم۔ عرب میں طاقتور لوگ کمزوروں پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے۔ امیدیں، امیدوں کو ہم کس طرح سے جملے میں استعمال کریں گے؟ امیدیں، والدین مستقبل کے بارے میں بچوں سے اچھی امیدیں رکھتے ہیں۔ بارش سے پودوں کو پانی ملتا ہے۔ اخلاق، ہم کو دنیا میں اچھے اخلاق اپنانا چاہیے۔ تہذیب، اپنے بزرگوں کے ساتھ ہم تہذیب سے پیش آنا چاہیے۔ گلوں، باغ میں گلوں کی کثرت ہوتی ہے۔ باطل کی ہمیشہ شکست ہوتی ہے۔ اب ان الفاظ کی ازداد لکھیں گے ہم۔ شعلہ، عداوت، کمزور، امید، کانٹوں، باطل، کفر۔ طلباء و طالبات، ان کے ازداد کو اس طرح سے بنانے ہوں گے ہمیں۔ کفر کی ضد ہوگی ایمان، شعلہ کی ضد ہوگی شبنم، عداوت کی ضد ہوگی دوستی، اور کمزور کی ضد ہوگی طاقتور، امید کی ضد ہوگی نا امید، کانٹوں کی ضد ہوگی پھولوں، باطل کی ضد ہوگی حق۔ طلباء و طالبات، اب ہم چھوٹے چھوٹے سوالات کے جوابات بھی لکھیں گے۔ مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات ایک جملے میں لکھیے۔ شعلے کس نے بھڑکائے؟ عداوت کہاں جاگ اٹھی؟ انسان سے کون ٹکرایا؟ کمزور کو طاقت والوں نے کیا کیا؟ جب ظلم و ستم زیادہ ہوئے تو کون تشریف لائے؟ ان سوالات کے جوابات کچھ اس طرح سے ہوں گے۔ شعلے کس نے بھڑکائے؟ شعلے ظلم نے بھڑکائے۔ عداوت کہاں جاگ اٹھی؟ عداوت سینوں میں جاگ اٹھی۔ انسان سے کون ٹکرایا؟ انسان سے انسان ٹکرایا۔ کمزور کو طاقت والوں نے کیا کیا؟ کمزور کو طاقت والوں نے ظلم و ستم ڈھایا اور پامال کو برباد کیا۔ جب ظلم و ستم زیادہ ہوئے تو کون تشریف لے آئے؟ جب ظلم و ستم زیادہ ہوئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اب ہم خافیہ الفاظ کے بارے میں ہم معلومات کریں گے۔ ایسے الفاظ جن کے آخری حروف یکساں ہوں اور آواز اور سننے کے اعتبار سے وہ ہم وزن ہوں، ہم خافیہ الفاظ کہلاتے ہیں۔ مذکورہ اشعار پر آپ غور سے دیکھیے۔
کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے۔ طلبہ و طالبات، ان خط کشیدہ الفاظ میں پھیلائے، بھڑکائے، ٹکرائے، لے آئے، ان کے یہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ ہیں، اس لیے ہم ایسے الفاظ کو ہم قافیہ الفاظ کہتے ہیں۔ اب ہم قواعد کا مطالعہ کریں گے۔ قواعد کا مطالعہ اس لیے ضروری ہے کہ قواعد کو زبان کی سائنس کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے جملہ کسے کہتے ہیں۔ طلبہ و طالبات، الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے اسے ہم جملہ کہتے ہیں۔ مثلا رات گزاری یا منادی ہوئی، خدا کا پیغام پہنچایا اور اپنا فرض ادا کر دیا۔ مذکورہ مثالیں الفاظ کے مجموعے ہیں جس سے ہمیں پوری بات سمجھ میں آتی ہے۔ صورت کے لحاظ سے طلبہ و طالبات جملے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مفرد جملہ اور دوسرا ہے مرکب جملہ۔ مفرد جملے کی تعریف ہم کچھ اس طرح سے کریں گے۔ مفرد جملہ وہ ہے جو ایک ہی مسند اور مسند علیہ سے بنا ہو، جیسے رات گزاری یا منادی ہوئی۔ اب ہم مرکب جملے کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ مرکب جملہ وہ جملہ ہے جو دو مفرد جملوں سے بنا ہو، جیسے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کیا، نماز ادا کی اور خصوہ اونٹنی پر سوار ہوئے۔ اب طلبہ و طالبات، ہم ایک اور سرگرمی کی جانب بڑھیں گے۔ درج ذیل سوالات کے 4 جوابات دیے گئے ہیں، ان میں سے آپ کو صحیح جواب چن کر لکھنا ہے۔ پہلا سوال آپ کے سامنے پیش ہے۔ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے اس کو کہتے ہیں کلمہ یا خط یا جملہ یا پھر پیراگراف۔ طلبہ و طالبات، اس کا صحیح جواب انتخاب سی یعنی کہ جملہ ہے۔ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے ہم سے جملہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، صورت کے لحاظ سے جملے کی قسمیں ہیں، اے 3، بی 2، سی 4 اور ڈی 5۔ صحیح جواب کیا ہے؟ انتخاب بی یعنی کہ 2۔ صورت کے لحاظ سے جملے کی 2 قسمیں ہیں، نماز ادا کی اور اپنے گھر پہنچے، یہ جملہ کہلاتا ہے مرکب جملہ، مفرد جملہ، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا بچوں؟ اس کا صحیح جواب غور کیجئے، یہ آپشن اے یعنی مرکب جملہ ہے۔ اب ہماری کلاس یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ ختم ہونے سے قبل ہم آج کی کلاس کا جائزہ لیں گے۔ طلبہ و طالبات، آج کی کلاس میں ہم نے نعت کا آدھا حصہ پڑھا ہے، نعت کے معنی بھی سمجھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ نعت کے تخلیق کار ماہر القادری کا تعارف سے واقفیت حاصل کیے ہیں، اور نعت کے اشعار کا مفہوم بھی ہم نے سمجھ لیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے الفاظ معنی نعت میں موجود جو بھی ہیں ہم ان کے معنی الفاظ معنی جان چکے ہیں۔ نعت میں موجود ہم خافیہ الفاظ سے بھی ہم نے واقفیت حاصل کی۔ نعت میں موجود الفاظ کی جمع ہم نے بنائے، جمع کے واحد بھی ہم نے بنائے، اور نعت میں موجود جملوں کو ہم استعمال بھی کیا جملوں میں ہم نے، اور اس کے علاوہ ازداد بھی لکھی۔ جملہ اور اس کی اقسام کے بارے میں قواعد کے اعتبار سے ہم نے جانکاری حاصل کی۔ طلبہ و طالبات، اب آپ کو ہوم ورک کے لیے ایک سوال دیا جائے گا۔ ہوم ورک اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ گھر جا کر اپنے قیمتی وقت کو ضائع کیے بنا اس کو صحیح وقت کا استعمال کر کے اپنے تعمیری کاموں میں لائیں، ورنہ خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ اکثر آپ نے ایسا سنا بھی ہوگا، اس لیے میں گھر کے کام کے لیے آپ کو ایک سوال دیتا ہوں۔ اپنی پسند کے کوئی 3 نعت گو شعراء کے حالات زندگی کے بارے میں لکھ کر اپنے اردو معلم کو دیجئے، چاہے وہ الطاف حسین حلی ہوں یا امیر منائی ہوں، اس طرح کے دوسرے کوئی بھی اور شعراء ہوں گے، تو کوئی 3 اپنے پسند کے شعراء کے حالات زندگی کے بارے میں طلبہ و طالبات آپ اپنی کاپی میں درج کیجئے اور اپنے اردو معلم کو دکھائیے۔ یہاں پر میرا نام ہے، میں محمد عبدالغفار، معلم، سرکاری اردو ہائی اسکول بیمل کھیڑا، تعلقہ امن آباد۔ اب آپ سے وداع لیتا ہوں، اگلی کلاس میں پھر بچوں ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔